अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक अफ़साना लेकर आई हूँ जिसका नाम है तपिश साए की, और इसको लिखा है मुनिम मलिक ने। तुम ज़रा बाहर निकल कर देखो, तुम्हें एहसास हो कि क्या चीज़ किस भाव बिकती है। तुम्हारी इसी आराम पसंदी ने मुझे कुल्हू का बैल बना दिया है। तुम मेरे लिए आखिर करते ही क्या हो? मैं बेहद मुश्तइल होकर चिल्ला रही थी उस पर। कई दिनों का चिड़चिड़ापन, मेरे सब्र का पैमाना आज छलका गया था। अब मैं मुसलसल बोल रही थी और ये तमीज़ किए बगैर बोल रही थी कि मेरे कहे अल्फाज वक्त पलट कर मेरे मुंह पर भी तो मार सकता है। और वक्त भी कितना, महज 5 दिन। सदा के साबिर पसंद एहसन के चेहरे के जाविये भी आज बिगड़े हुए थे। लहजे में तुर्शी उमड़ आई थी। शायद वो भी इंसान थे। मैं कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहा, मानता हूँ तुमसे कम कमाता हूँ, मगर सब तुम्हारे सामने करता हूँ। कोई जुआ खेलता हूँ क्या मैं? ये सब मुझे मत सुनाओ जो मेरे कानों के लिए तकलीफ दे है। चंद हजार देकर आश्ताना दे रहे हो। क्या ये बच्चे मेरे हैं या मैं इन्हें जहेज में लाई थी? मैं बुरी तरह सुलग रही थी। दरवाजे की ओट में दीवार से चिपके बच्चे, चारों बच्चे हमारे शोर से खौफसदा हो रहे थे। एहसन ने मुट्ठियां भींच लीं। मैं भी सारा दिन काम करता हूँ, मुझे तुम्हारी मुशक्क़त की कदर भी है और एहसास भी। इसीलिए तुम्हें आराम पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश भी करता हूँ। नहीं होता तुमसे ये सब तो मत किया करो। तुम ही कम में गुजारा नहीं कर सकती, वरना मैं हड हराम नहीं हूँ। कौन सी हर मुमकिन कोशिश? मेरे हिस्से में आज तक कौन सी राहतें आई हैं? तुम्हारे घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे? मैं घर बैठ जाऊँ ताकि लोग हंसें हमारी हालत पर। घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर भी हैं। मैंने कभी जताया या जी चुराया है? बच्चों के खर्च, घर का राशन, वो बड़बड़ाया। ओहो, कौड़ियों के भाव बिकता राशन, चंद नोट खर्च करते हो तो मत भूलो कि घर की किस्त मैं अदा करती हूँ। मैंने भी कारोबार किया। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल। मैंने बोला, बच्चों की फीस तो मुझ पे फ़र्ज़ है ना। ट्यूशन के बारे में क्या ख्याल है? वो तंजिया बोले, इस पे कौन से पैसे लगते हैं? बच्चों का जेब खर्च। बाल्टी भर लस्सी में 1 गिलास पानी मिला देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एहसन साहब। कितने ख्वाब थे मेरे, अपना कुछ आधा घर हो, एक गाड़ी हो। आप तो फैक्ट्री में बैठकर चाय पीकर बिना काम किए आ जाते हैं। दर्जन भर कॉपियाँ उठाए बसों में धक्के मुझे खाने पड़ते हैं। मैं किसी सूरत उन्हें भूलने का मौका ही नहीं देना चाहती थी। गुस्सा सवानेज़े पर था। एहसन बिलाखिर कदरे नरम पड़े। मुझे इनकार नहीं है साहिबा, कोशिश तो कर रहा हूँ ना। नौकरियों के हालात तुम्हारे सामने हैं, जो है वही गनीमत। बस कर दो बस। ये क्यों नहीं कहते कि काम से जी चुराते हैं, और लोग भी तो लाखों कमाते हैं। मेहनत करनी पड़ती है। मैंने सारा जोर एक ही लफ्ज़ पे लगा दिया। वो मुझे तीखी नज़रों से देखने लगे। तुम्हारे नज़दीक सिर्फ पैसों की अहमियत है, मेरी इज्जत की नहीं। उनके लहजों में कुछ टूटा था। निरे बहाने। मैं तिलमिलाई। मैं तो कुछ करता ही नहीं, मेरा तो वजूद ही फालतू है। पता नहीं चला मैं चला क्यों नहीं जाता कहीं पे। ये सुनकर तो मुझे पतंगे लग गए। हाँ हाँ, चले जाओ, पाल सकती हूँ तो सब संभाल भी सकती हूँ। तुम ज़रा बाहर तो निकल कर देखो, तुम्हें एहसास हो कि क्या चीज़ किस भाव बिकती है। मैं बेहद तल्ख हो रही थी, शायद बदमिजाज भी, लेकिन एहसन ने बाहर निकल कर दिखा दिया। दिन भर मैं खोलती रही मगर वो वापस नहीं आए। फिर दूसरा दिन आ गया। एहसन को हमसे बेखबर हुए। दिल ही दिल में मैं अपनी नाकदरी पे अफसोस कर रही थी। दिल में उबाल उठता, कहीं दिमाग में टेंशन की लहर करवट बदलती। ताहम इस बात पर तहाल कायम कि इस घर की सरबराह मैं खुद ही थी। मेरी सुबह तुलू होने के तकल्लुफ़ में नहीं पड़ती, बल्कि ट्रेन पर सवार होकर दौड़ती भागती है। शायद हर उस औरत की तरह जो जॉब भी करती है और घरेलू जिम्मेदारियां भी देखती है। लेकिन ये सुबह तो मुझे नाको चबवाने आई थी चने। हस्बे मामूल किचन में आई तो ना मतलूबा चीज़ें काउंटर पर मौजूद थी और ना ही रात का गूंधा हुआ आटा फ्रिज से बाहर निकला हुआ था। और तो और रात के बर्तन भी सिंक में मेरी तवज्जो पाने को तड़प रहे थे। मैं वक्त देखकर इनसे ज़्यादा तड़प गई। उजलत में खुश्क आटे की तरफ लपकी और जल्दी जल्दी अपनी झुंझलाहट उस पर उतारने लगी। कमरों में उधम मचाते बच्चे यकीनन जाग चुके थे। मेरे बच्चे बड़े जिम्मेदार तबीयत के मालिक हैं। फ्राइंग पैन में अंडे तोड़कर डाले तो इनका गैर दिलचस्प रक्स देखने के बजाय बच्चों के लंच बॉक्स निकाल लिए। मेरे 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी हुरैन जो 8वीं में है, फिर सरी है 7वीं में और बाकी दोनों इससे 2 क्लासें पीछे।
میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہوں۔ اسکول جانے کے لیے لباس تبدیل کر کے اندر آئی تو تینوں بچوں کو رات کے حلیے میں بے پرواہی سے لیٹا دیکھ کر میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ ان سب کو تیار ہو کر ناشتے کی میز پر ہونا چاہیے تھا، جبکہ اس کے برعکس تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بیمار لوگوں کی طرح کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اسکول نہیں جانا کیا؟ میں غصے میں آ گئی۔ کسی نے تیار ہی نہیں کیا، چھوٹے نے منہ بنا کر جتایا۔ میرا غصہ اوت کر آیا، سر پیٹ کر میں نے حرین کو آواز دی، حرین آج ان کو ریڈی کرنے میں ہیلپ نہیں کی؟ بچے دیر ہو رہی ہے۔ پہلے میں کب کرتی تھی ماما، پاپا ہی سب دیکھتے تھے، مجھے خود دیر ہو رہی ہے۔ انکل نخرے کرتے ہیں، وہ بڑی تھی خود تیار ہو جاتی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ پاپا کرتے تھے؟ خیال حیرانی میں لپٹ کر مجھ پر وارد ہوا۔ میں ذرا سا غور کرتی تو سچ بھی نظر آتا، مگر میرے پاس کم از کم اس لمحے وقت ہرگز نہیں تھا۔ جی، ان کی چیزیں وہی سیٹ کر کے رکھتے تھے۔ خیال جھٹک کر میں نے تیزی سے انہیں گردن سے دبوچا اور واش روم میں دھکیل کر دانت برش کرنے کی تاکید کی۔ پھر ٹائی لے کر شوز جمع کرنے، بال سنوارنے اور ناشتہ کرانے تک ٹائم سر سے گزر چکا تھا۔ اتنی دیر میں دانتوں تلے پسینہ آ گیا۔ کچھ دیر پہلے تک جو بچے ذمہ دار نظر آ رہے تھے، در حقیقت ڈھیٹ اور سست واقع ہوئے تھے۔ احسن نے ان کی عادات کتنی بگاڑ رکھی تھی۔ ابھی ناشتے کے آخری لقمے ان کے منہ میں تھے کہ وین والا اپنا تیز ہارن زور و شور سے بجا کر پوری کالونی کا درد سر بننے لگا۔ چلو بچوں اٹھو جلدی۔ میں نے بچوں کو بیگ تھما کر روانہ کیا اور خود چابیاں اٹھا کر گھر کو بے ترتیب چھوڑے مقفل کرنے لگی۔ پہلے مجھے ہر صبح جلدی نکلنا ہوتا تھا کیونکہ میرا اسکول جلدی لگتا ہے، اور بس مس ہو جانے کا خطرہ بھی تو میں ہمیشہ پہلے روانہ ہو جاتی تھی۔ بچوں کو وین تک چھوڑنے کی ذمہ داری اور گھر لاک کرنے کی ذمہ داری بھی انہی کے سپرد تھی۔ احسن ہم سب سے آخر میں کام پر جاتے تھے۔ ہم سب کے روٹ الگ الگ پڑتے تھے، ورنہ شاید اتنی مشکل بھی نہ ہوتی۔ آج یہ سب مجھے کرنا پڑ رہا تھا اور میں خاصی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اور ابھی تو دوسرا دن ہے۔ تیز قدموں سے چلتے میرے ذہن میں سوچ کا کانٹا زور سے چھپا۔ میں تقریباً آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکی تھی۔ اسکول تک کا راستہ پاٹنا بھی باقی تھا۔ اف! احسن ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ سارا دن کا کام ہوتا مگر سیلری انتہائی کم، جو میری نظر میں نہ ہونے کے برابر تھی کہ میری اپنی سیلری بہت اچھی تھی۔ اسی لیے مجھے کبھی ادراک نہیں ہوا کہ احسن مجھ سے زیادہ لمبی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ میرا کام اتنا محنت طلب نہیں جتنا احسن کا، پھر بھی ان کے تنخواہ مجھ سے کم ہے تو قصور ان کا نہیں، مگر آئے روز انہیں میری تلخ باتیں سننی پڑتی تھیں۔ میں سوچتی تھی اگر میں جاب نہ کرتی تو اس گھر کا کیا ہوتا۔ احسن اگر زیادہ کماتے تو آج ہم بہت سے لوگوں کی طرح آرام دہ زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ ٹھیک تھا کہ ہم لوگ اب بھی کوئی برے حالوں میں نہیں تھے۔ اس روز سورج آگ کی لپٹوں میں تھا۔ شدید گرمی میں میرا وجود پانی بن کر بہہ جانے کو تیار تھا۔ تیز کاٹتی دھوپ نے سڑک کو دہکا دیا تھا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد میں باہر نکلی تو پیاس کا شدید احساس کہیں ٹھنڈے یخ مشروب کی طلب میں بھٹکانے لگا۔ تب مجھ کو خیال آیا کہ بجلی کے بل کی تاریخ آخری سانسوں پر ہے جو صبح میں لے کر نکلی تھی۔ سڑک کی دوسری سمت ڈاک خانے کا بورڈ دیکھ کر میری گہری سانس لیتی آگے بڑھی۔ ایک تو پیاس، دوسری شدید تپش، پھر ڈاک خانے میں لمبی لائن دیکھ کر سچ مچ کا پارا ہائی ہو گیا۔ یہ دھکے بھی کھانے تھے؟ اتنے مردوں میں سب سے پیچھے کھڑی ہو کر مارے بے بسی کے آنسو آ گئے۔ بچوں کی فکر الگ تھی کہ بھوکے پیٹ کیسے گزارا کر رہے ہوں گے۔ خدا خدا کر کے لائن سے کی 2 گھنٹے کھڑے کھڑے شل ٹانگوں کے ساتھ میں باہر آئی تو سر چکرا رہا تھا۔ بچے پڑوسن کے گھر تھے۔ پہلے احسن لنچ بریک میں آ کر بچوں کے لیے گھر کھول دیتے تھے، حورین نوڈلز وغیرہ بنا لیتی تھی، مگر اب تو احسن روٹھے بیٹھے تھے۔ دیکھتی ہوں کتنے دن ٹھوکرے سہ سکتے ہیں۔ اندر ہی اندر میں کلس کر رہ گئی۔ صبح کی افراتفری کے بعد گھر طوفان کے بعد کا سما پیش کر رہا تھا۔ ہمت کر کے کمر کسی اور صفائی شروع کر دی، چیزیں ٹھکانے لگائیں، جلدی جلدی گھر کو رہنے کے قابل بنایا، اور جب تک کھانا تیار ہوا عصر کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تھکن پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ مما ہوم ورک کرا دیں۔ نہا کر نکلی تو چھوٹے بیٹے کی فرمائش حاضر تھی۔ مما تھکی ہوئی ہیں، حورین نے ڈپٹا۔ مما پاپا نہیں آئیں گے کیا؟ حورین کے اچانک سوال پر میں چونکی۔ کیوں؟ مجھے میتھس نہیں آتا، کوئی اکیڈمی جوائن کرا دیں۔ وہ منمنائی، شاید اداس تھی۔ پہلے تو تمہیں کبھی ضرورت نہیں پڑی ہوری۔ میں غصے سے جھنجھلا گئی۔ پہلے پاپا ہیلپ کرتے تھے نا مما، وہ جتا کر بولی۔ انہیں خود کیا آتا ہے؟ پاپا بہت قابل ہیں مما۔ حورین برا مان گئی۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور بڑبڑانے لگی۔ بہت قابل ہیں، بس ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہیں۔ کرتی ہوں کچھ، زندہ ہے تمہاری ماں بھی۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ میں انہیں پڑھا نہیں سکتی تھی، مسئلہ یہ تھا کہ وہ مجھ سے کبھی پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اپنے بچوں پر روب جھاڑنا، وہ بھی پڑھائی کے معاملے میں انتہائی کٹھن۔ ماں کے لاڈ نخرے ختم ہی نہیں ہونے میں آتے شہزادوں کے لیے۔
جذبات میں آ کر شاید میں 2 کشتیوں میں سوار تو ہو گئی تھی، مگر اب گھن چکر بنتی جا رہی تھی۔ آئے روز اپنی کلاس کو نالائقی کے طعنے دینے والی مس سائقہ پر زبردست انکشاف ہوا کہ ان کے اپنے بچے کتنے کوڑ مغز ہیں، یا وہ بالکل ہی دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ 4 گھنٹے سر کھپانے کے بعد میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار نظر آنے لگی۔ احسن بچوں کو کیسے قابو کرتے تھے؟ پھٹتے سر کو تھامتے ہوئے میں نے سوچا، آخر کوئی حل تو نکالنا تھا۔ گھر کے کام، بچوں کی پیپرز کی تیاری، اسکول کے فرائض اور میں اکیلی جان، اس سب میں شاید توازن برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی، ورنہ کوئی انقلاب تو نہیں آ گیا تھا۔ وہی گھر تھا، وہی روٹین، وہی گھر کے افراد، بلکہ ایک کم۔ بچوں کے کپڑے پریس کر کے صبح ناشتے کے لیے چیزیں ترتیب سے رکھیں، برتن دھوئے، کمرے میں آئی تو ٹیسٹ اور کاپیوں کا انبار چیک ہونے کو منتظر تھا۔ دل برا ہونے لگا، مگر پرنسپل سے ہونے والی عزت افزائی کا ڈر رات 12 بجے بستر پر گرتے ہی دل بھر آیا تھا۔ لو ٹھنڈا پیو، کاپیاں میں چیک کر دیتا ہوں۔ کوئی مانوس سی آواز خاموش دیواروں سے ٹکرائی۔ میں نے غمگین جی کے ساتھ کروٹ بدل لی۔ کیا یہ مریل سی بھنڈی اور اتنی مہنگی؟ قیمت سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بھنڈی کے پہلے کشتی کرتی تھی جو آج مریل ہونے پر اعتراض کر رہی ہیں بی بی۔ سبزی فروش نے مذاق بنایا، باتیں نہ بناؤ اور ریٹ مناسب لگاؤ۔ میرے تنکر کہنے پر وہ سنبھل گیا۔ یہ ٹنڈے لے جائیں یا پھر بینگن؟ کس خوشی میں؟ میرے بچے نہیں کھاتے تو پھر؟ یہ کچنار کیسا دیا؟ 300 روپے کلو۔ اور سہنجنا؟ یہ بھی؟ غضب خدا کا، ایسا بھی کیا اندھیر مچا ہے؟ تم تو سبزی کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دے رہے۔ اتنا ریٹ تو کبھی بھی نہیں تھا، میرے شوہر تو بہت سستی سبزیاں لاتے ہیں۔ میں بالآخر اس پر برس پڑی تھی، اتنا تو شاید چکن کا مول تھا اور یہاں اس کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ بی بی شاید آپ نے کبھی اپنے شوہر سے پوچھا ہی نہیں، وہ بھی اتنی ہی مہنگی لاتے ہوں گے۔ فرزانہ یعنی پڑوسن کو گھر پر بچوں کے ساتھ بٹھا کر میں آج مہینے بھر کا راشن لینے کے لیے آئی تھی۔ مصروفیات کے دنوں میں بار بار نکلا بھی کہاں جاتا ہے، مگر اشیاء کی قیمتیں سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ ہر بار میرا ہی کہا فقرہ میرا منہ چڑھاتا ہوا کانوں میں گونجتا تھا۔ کوڑیوں کے بھاؤ بکتا راشن، چند نوٹ خرچ کرتے ہو تو مت بھولو گے۔ بار بار دل میں ایک احساس جاگتا، نہ جانے زیادتی کا، ندامت کا، یا پھر کیسا۔ شام ہونے سے قبل میں گھر واپس لوٹ آئی، بہت سی سوچوں و فکروں میں گھری۔ فرزانہ کا اجازت لینے پر شکریہ ادا بھی نہیں کر پائی۔ میری نگاہوں میں گھر کا گھومتا بجٹ تھا۔ مما میرے مڈ ٹرم کا رزلٹ بہت شاندار آیا ہے، صرف آپ نے ہی مبارکباد نہیں دی۔ حورین پانی کا گلاس لے کر آئی اور لاٹ کرنے لگی۔ میں پھیکا سا مسکرا دی۔ ویری گڈ بیٹا، بہت مبارک میری جان۔ اور کس نے مبارکباد دی؟ کیا پاپا نے؟ کسی خیال کے تحت میں چونکی۔ نہیں مما، ان کی تو کال ہی نہیں آئی، وین والے انکل نے، مایوسی سے بتا کر اس نے گلاس تھاما تو میں نے سر ہلا دیا۔ کہہ رہے تھے اسی خوشی میں فوڈ پوائنٹ سے سموسے کھانے چلیں۔ حورین نے مگن انداز میں بتایا تو خود کو چادر سے آزاد کرتے میرا سر بے ساختہ گھما۔ کیا؟ مجھے ایک دم زوردار دھچکا لگا تھا۔ جی انہیں ٹریٹ چاہیے تھی، وہ میری سنجیدگی نہیں سمجھی تھی۔ تو تم چلی گئی؟ مارے تیش کے میری زبان کانپنے لگی۔ نہیں مما، میں نے کہا میں آپ کو پیسے دے دوں گی، میں بھلا کیوں جاتی ہوں ان کے ساتھ؟ اس کے جواب پر ایک سکون سا میرے اندر اترا، مگر غصہ اپنی جگہ قائم تھا۔ تمہارا بھائی کہاں تھا اس وقت؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر اس بدتمیز انسان کی ٹھیک ٹھاک طبیعت صاف کر کے آؤں، جس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی سے ایسی بات کرنے کی۔ وہ 8ویں کلاس میں تھی، کوئی اتنی بچی تو نہیں تھی کہ اسے ایسی بات سمجھائی جاتی یا اس سے ایسی بات کی جاتی۔ حورین اب الجھی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مما آپ کو علم تو ہے سنی نے ضد کر کے دوسرے اسکول میں ایڈمیشن لیا تھا، میرا اسکول تھوڑا پہلے پڑتا ہے نا۔ کیا ہوا ہے؟ ہوری کیا پہلے بھی اس نے ایسا کچھ کہا تھا؟ نہیں مما، پہلے تو پاپا صبح وین میں بٹھاتے تھے، واپسی پر بھی انہیں کال کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا تو سنی نے کہا پاپا کہیں چلے گئے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ بازار سے کچھ لے آتے ہیں۔ اسے پریشان ہوتا دیکھ کر میں نے لب بھینچے اور اسے پاس بٹھا کر محتاط الفاظ میں آدھا گھنٹہ زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتی رہی کہ کس طرح کس کے ساتھ پیش آنا ہے اور سب سے پہلے مما کو آ کر بتانا ہے۔ اس کے باوجود میرے اندر ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ کیا باپ کے ساتھ نہ ہونے پر اس کی جسارت اس طرح بڑھ گئی تھی؟ ایک ماں ہونے کے ناطے میں دنیا کے حالات سے بھی آگاہ تھی۔ حورین بچی تھی اور ناسمجھ بھی، بات بھلے چھوٹی ہی صحیح۔ یہ بات تو طے تھی کہ میں اس آدمی کے ساتھ دوبارہ اسے بھیجنے پر راضی نہیں ہو سکتی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے، یہ دن میرے لیے پریشانیوں بھرا تھا۔ اثر کا بہن کلسنی ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ میں لسٹ سنبھالے حساب کتاب میں الجھی ہوئی تھی، بچوں کی ٹیوشن کی فیس، مہینے بھر کا راشن، ضروریات کی چیزیں اور باقی سب کچھ۔ یہ سب کسی طور صرف میری تنخواہ سے قابو میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میری تنخواہ کا آدھا حصہ تو مکان کی قسط ادا کرتے ہوئے نکل جاتا، باقی سب احسن سنبھال لیتے تھے، تو مجھے کبھی اتنی ٹینشن جھیلنی ہی نہیں پڑتی تھی۔ تو کیا ہم دونوں میں سے فرد واحد کچھ بھی نہیں تھا؟ میرے لیے احسن بھی سہارا تھے۔ اچانک مجھ پر میرا اپنا رعب ٹوٹنا شروع ہوا۔ وہ ایک میں کا وہم بھر بھرا سا رہا تھا۔
تم گھبراؤ نہیں، میں اپنے بیٹے کو بھیجتی ہوں۔ میں گھر پلٹ آئی مگر بار بار نگاہیں گلی کے نکڑ تک چکر کاٹ رہی تھی۔ کافی دیر تک بھی لڑکوں کی واپسی نہ ہوئی تو اب میرے پیٹ میں بھیانک خدشات کے تحت گرہیں سی پڑنے لگ گئی۔ کہاں گیا سنی؟ اللہ خیر کرے۔ احسن کو کال کروں؟ بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ کر میں نے کسی آسرے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ مما پپا کو بلا لیں پلیز۔ حورین الگ روحان سی ہو رہی تھی۔ ٹھہر جاؤ سائقہ، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ نہیں کرو انہیں پریشان، علی کہہ رہا تھا دوستوں کے ساتھ ویڈیو گیم کھیلنے جا رہا تھا سنی، بچہ گیا ہے نا بلانے۔ فرزانہ خود بھی پریشان ہو رہی تھی مگر تسلی دینا ضروری تھا۔ میں نے ساری دعاؤں کا ورد کر ڈالا تو علی کے ساتھ سنی آتا دکھائی دیا۔ بے اختیار دل شکر کے کلمات ادا کرتے سجدے میں ریز ہو گیا۔ سنی کو سامنے پا کر فطری پریشانی غصے میں ڈھلنے لگی۔ کہاں تھے تم؟ اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنے کی اجازت کس نے دی تمہیں؟ پتہ ہے ماں بہنیں گھر میں اکیلی ہیں، کتنی پریشان ہو گئی تھی میں۔ آنے دو اپنے باپ کو، کرتی ہوں میں شکایت تمہاری۔ میری ڈانٹ کا شاید اس پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا کہ وہ الٹا ہنسی پڑا۔ وہ نہیں آنے والے، اس دفعہ کہا ہے نا کہ نہیں آئیں گے واپس۔ اس کی آنکھوں میں یقین تھا، کم عمری میں نظر آتی آزادی بھلی معلوم ہو رہی تھی، لیکن میں سن پڑ گئی۔ کیا بچے میرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے؟ پہلے حورین اور اب سنی، کہیں کچھ بھی ذرا برابر کوتاہی ہو گئی تو میرا کیا مقام ہوگا؟ سائقہ احسن بھائی کا کہیں دور کام لگا ہے تو انہیں بلا لو۔ دیکھو بچوں پر باپ کا روب ہوتا ہے، ماں کی نسبت، یہ بگڑ گئے تو پیسوں سے کیا حاصل؟ مجھے پتہ بھی نہیں چلا، نہ جانے کب آنسو سلسلہ در سلسلہ میری آنکھوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ میں بے جان قدموں سے اپنا بت توڑنے جا رہی تھی۔ ہاں، احسن کی کہی ایک ایک بات سچ تھی کہ میرے سکون کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتے، بچوں کی ذمہ داری ان پر تھی، صبح مجھ سے پہلے جاگتے اور ناشتہ بنانے کے لیے سب کچھ مجھے سامنے ریڈی ملتا، لیکن میں ان کی محبت اور اپنی ضرورت کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ میں نے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ پہلے سے بج اٹھا۔ احسن کالنگ۔ ہیلو احسن۔ میرا گلا بری طرح رند گیا تھا۔ انہوں نے عین آخری لمحے میں میرا مان رکھ لیا تھا، میرا بھرم رہ گیا تھا۔ کیسی ہو؟ بھاری آواز متفکر لہجے میں آنسو پینے لگی۔ ٹھیک۔ بچے کیسے ہیں؟ اپنی آواز سے نہ جانے کیوں وہ بیمار لگ رہے تھے۔ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں کیا؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ تھوڑا سا بخار ہو گیا یار۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، مجھے صحیح پتہ چل رہا ہے کہ کیا چیز کس بھاؤ بکتی ہے۔ ایک بار بھی کال نہیں کی؟ اداسی بھری ہنسی تھی، شکستہ، کتنی محبت تھی انہیں ہم سے۔ نہیں احسن، آئی ایم سوری، میں پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی، کتنے دنوں کا غبار تھا، رک ہی نہیں سکا، روکا ہی نہیں گیا۔ مجھے معاف کر دیں احسن، غلط تو میں تھی، ہمیں آپ کی ضرورت ہے احسن، بہت تنہا فیل کر رہی ہوں میں۔ کیا آپ مجھے معاف کر پائیں گے؟ میں فون پر گرفت جمائے انہیں پکار رہی تھی، شاید اتنی شدت سے کہ وہ تڑپ اٹھے۔ سب ٹھیک ہے نا سائقہ؟ بلکہ رکو تم، میں ابھی آتا ہوں، بچوں کا بتاؤ، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ بوکھلا گئے تھے اور میں ہنس پڑی۔ ایک دم ایسا لگنے لگا گویا کوئی محفوظ جائے پناہ میسر آ گئی ہو۔ کچھ ہی دیر میں میرے گھر میں عجب سی رونق محسوس ہو رہی تھی۔ یہ شاید بچوں کے چہروں پر ہے، یہ میرے دل سے پھوٹ رہی ہے۔ بچے باپ سے شرارتیں کر رہے ہیں، احسن ہنس رہے ہیں، نہیں معلوم کیا لائے ہیں، دیکھا نہیں۔ میں تو اس مکمل منظر کو دیکھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں، باپ، شوہر یا پھر ایک مرد صرف پیسہ کمانے کی مشین نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی اس سے تحفظ کے احساس جڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک سائے کی مانند ہے جس کی تپش بھی ضرورت پڑنے پر ریشمی حرارت کا احساس دلاتی ہے، جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یا یہ میں ہی سوچ رہی ہوں؟ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ افسانہ پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔